Assalamualaikum viewers, कैसे हैं आप? Welcome to Learning Camp Intro. आपने घबराना नहीं है। और यहाँ मिलेगी उर्दू की क्लासें बिल्कुल फ्री। Learning Camp. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, आज मैं 11th क्लास की गज़ल नंबर 4 वो आपको आज पढ़ाऊँगी, जो है मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान ग़ालिब की। ठीक है, तो इससे गज़ल की मैं आपको तशरीह करवाऊँगी। तो पहले हम इसमें जो है शायर की उसके तारुफ़ पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसकी जो गज़ल की शेर स्टार्ट करेंगे। तो पढ़ते हैं मिर्ज़ा ग़ालिब के बारे में। तो शायर हैं इनके जैसे कि आपको वो तो पता चल चुका है, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान ग़ालिब हैं इस गज़ल के शायर। और उनके हालात ज़िंदगी में मुख्तसर सा ही इसमें आजकल तो आपको पता है कोई डिटेल वगैरह नहीं बतानी होती, सिर्फ शायर का नाम बताना होता है। ठीक है, तो शायर का नाम है मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान ग़ालिब। आगरा में पैदा हुए, इब्तदा में असद और बाद में ग़ालिब तख़ल्लुस इख्तियार किया। शाही दरबार से नजम उल दौला और दबीर उल मुल्क के खिताब पाए। ग़ालिब के आबाओ जदाद अल तुर्क सल्जूक एक ख़ानदान जिसने हुकूमत की थे, जो मुग़लिया अहद में से थे। ठीक है, और हिंदुस्तान आए और अच्छे सरकारी ओहदों पर फाइज रहे। उनके चचा नसरुल्लाह बेग शाही फ़ौज में रसालदार थे। ठीक है, ये इनका थोड़ा सा डेफिनेशन था कि उनका नाम क्या था। ठीक है, और आगे चलते हैं शेर की तरफ। तो गज़ल का शेर नंबर 1 है। दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी ज़िंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं। ठीक है, तो जैसे कि हमेशा मैंने अपनी हर गज़ल और नज़ल में ये बताती हूँ कि जो भी आपने जब भी अच्छी तरह तशरीह करनी है तो उससे पहले आपने मुश्किल वर्ड्स के जो मायने हैं वो आपने मीनिंग जो उसके वो लाजमी उनको नोट करना है, उसके बाद आपने तशरीह करनी है। जैसा कि इस शेर में दाइम लफ्ज़ है जिसका मतलब है हमेशा, दाइम हमेशा रहने वाला, दर दर कहते हैं दरवाज़े को। बस इसमें ये 2 ही इन्होंने बताए हैं जो वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग है। ठीक है, आगे इसका मफ़हूम होता है मुख्तसर सा मतलब, यानी कि उसके मीनिंग एक छोटा सा शेर है, उसका ख़ास मतलब क्या है, छोटा सा उसका मतलब बताया गया है, मफ़हूम कहते हैं उसको। तो इसका मफ़हूम है शेर का है, अफ़सोस कि मैं तेरे दर पर मुस्तकिल पड़ा हुआ नहीं हूँ। ये शायर क्या है इसमें शेर में के कह रहा है कि इसका मतलब है कि अफ़सोस, वो कहता है अफ़सोस कर रहा है वो कि मैं तेरे दर पर हमेशा के लिए नहीं हूँ। ठीक है, ये इसका मतलब था। चलते हैं तशरीह की तरफ। तो स्टूडेंट, अब मैं आपको इसकी तशरीह करती हूँ। तो तशरीह करने से पहले मैं आपको ये एक बात बता दूँ कि कुछ स्टूडेंट मुझे कमेंट्स करते हैं कि आप सेम टू सेम हमें बताती हैं। तो दरअसल स्टूडेंट ये होता है कि जो मैं बुक से आपको पढ़ा रही हूँ, मेरे पढ़ाने का मकसद होता है कि मैं आपको आसान से वर्ड्स में समझाऊँ ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें और अपनी तशरीह करने में आपको आसानी हो। इसलिए मुझे बुक्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं उसमें से आपको पढ़ाती हूँ और अपने वर्ड्स में आपको समझाती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो इस शेर का मतलब है, इस शेर में ग़ालिब ने आशिक की रवायती ख्वाहिश को बड़े ही दिलखेज़ अंदाज में पेश किया। वो कहता है जो शायर है उसने आशिक की जो ख्वाहिश है दिल की, जो वो चाहता है, उसको बहुत खूबसूरत अंदाज में बताया है कि एक शायर है, वो जो है आशिक, एक आशिक है और उसकी हमेशा ख्वाहिश होती है कि वो अपने महबूब के दर पर जाए और उसके दर पर ही पड़ा रहे, उसको वो वहाँ से ना उठे और उसको कहीं जाना ना पड़े, तो वो उसके दर का पत्थर हो जाए, तो उसे मुस्तकिल महबूब के दर पर जगह मिली रहे, वो एक पत्थर की तरह उसके दर पर, उसके दरवाज़े पर पड़ा रहे। दर हकीकत ये इश्क की वो इंतहा है जिसमें इंसान अपनी दीवानगी के हाथों बेबस हो जाता है। ठीक है, और वो ख़ुद को हमेशा महबूब के कोचे की तरफ जाता हुआ पाता है।
تو اس میں جو شاعر ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جو عاشق ہے وہ اس کی خواہش ہوتی ہے وہ اتنا عشق میں اپنی دیوانگی میں آگے نکل جاتا ہے کہ اس کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کے در پر پڑا رہے ایک پتھر کی طرح، اس کو کوئی وہاں سے نہ ہلائے اور وہ ہمیشہ اپنے محبوب کو دیکھتا رہے اور اس کی طرف اس کا دھیان لگا رہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی دیوانگی کی انتہا بتائی گئی ہے. ابھی یہ شعر ہے جو کہ ہے تیرے کوچے پر بہانے مجھ دن سے رات کرنا، تیرے کوچے ہر بہانے مجھ دن سے رات کرنا، کبھی اس بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ جو شعر ہے اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ بھئی جو ہے نا اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ شاعر کہتا ہے کہ بھئی وہ بہانے سے اپنے محبوب سے بات کر، اس کو دن اور رات کی فکر نہیں، چاہے دن اور رات ہو، وہ کہتا ہے بہانے سے میں اپنے محبوب کو دیکھتا رہوں، اس سے بات کرتا رہوں. تو غالب بھی اسی حسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اسے اپنی زندگی پر بہت دکھ ہے کہ مستقل اپنے محبوب کے در پر نہیں پڑا ہوا، کہ وہ مستقل یعنی کہ لگاتار اپنے محبوب کے در پر نہیں ہے. وہ وہاں جاتا ضرور ہے لیکن پھر زندگی کے دوسرے غموں کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہاں سے لوٹ آتا ہے. یعنی کہ زندگی کے دوسرے جو کام ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان کی وجہ سے پھر وہ وہاں سے لوٹ کے واپس آ جاتا ہے. وہ اس زندگی پر افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ ایسی زندگی تو کسی کام کی نہیں ہے. وہ ایسی زندگی پر 3 حرف بھیجتا ہے. وہ اس حسرت کا اظہار کرتا ہے کہ کاش وہ ایک پتھر ہوتا جو مستقل محبوب کے در پر پڑا رہتا اور وہاں سے کہیں نہ جاتا، بس یہی اس کی زندگی کا مقصد ہوتا. ٹھیک ہے، یہ تھا شعر نمبر 1. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. چلتے ہیں نیکسٹ شعر کی طرف. نیکسٹ ہے شعر نمبر 2. کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے مشکل ورڈز اس کے ہیں گردش مدام. گردش مدام مسلسل چکر کاٹنا. ٹھیک ہے، یعنی کہ لگاتار چکر لگانا. گردش مدام. آگے ساغر. ساغر کا مطلب پیالہ. پیالہ عموماً شراب کے پیالے کو ساغر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ شراب سے بھرا ہوا پیالہ اس کو ساغر کہتے ہیں. تو اس شعر کا جو مفہوم ہے، مطلب ہے اس کا، زمانے کی گردش سے دل کیوں نہ گھبرا جائے، یہ کوئی پیالہ و ساغر نہیں ہے. اس کا شعر کا مطلب ہے زمانے کی گردش سے دل کیوں نہ گھبرا جائے. وہ کہتا ہے یہ کوئی پیالہ و ساغر تو نہیں ہے، شراب کا پیالہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آگے ہے اس کی تشریح. جیسے کہ شاعر انسان کی حقیقت یعنی کمزور ہونے کو نمایاں کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے. ہر انسان غم اور مصیبتیں برداشت کرنے کی اپنی استطاعت رکھتا ہے. یعنی کہ دیکھیں آپ، کوئی بھی انسان ہے، اس میں جب بھی کوئی مصیبت مشکل آتی ہے اس کی ایک حد ہوتی ہے جس کو وہ برداشت کر سکتا ہے. جب وہ حد ختم ہو جاتی ہے تو اس کی برداشت بھی ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح ہر پیالہ بھرنے کی ایک حد رکھتا ہے. اس کے بعد اس میں اگر پانی ڈالا جائے تو وہ باہر چھلک جاتا ہے. مطلب کہ وہ ایک پیالہ ہے، اس میں آپ جتنا اس میں پیالے میں پانی آتا ہے اتنا ڈال سکتے ہیں. اس کی کوانٹٹی اگر بڑھائیں گے تو وہ پانی باہر گر جائے گا، اس کے اندر نہیں جائے گا. اسی طرح انسان کی بھی وہ ایک حد بتاتے ہیں، ایک مثال دے کر بتا رہے ہیں کہ انسان کی بھی ایک حد ہوتی ہے جس کے بعد وہ بوجھ تلے دب جاتا ہے اور چیخ اٹھتا ہے، اپنے دکھ دوسروں کو سنانے لگتا ہے، اپنے غم کو دنیا جہان کے غموں سے بڑھ کر سمجھتا ہے. اس میں زندگی کی یکسانیت بیزاری اور مایوسی پیدا کر دیتی ہے. وہ اپنی حالت کو بدلنے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا مطلب تھا. تو اس کے بعد وہ شاید جو ہے یہ اسٹوڈنٹ جو اس میں یہ شعر آ رہے ہیں جو اس میں بک میں سینٹر میں وہ مثال کے لیے دیے گئے ہیں اب سمجھانے کے لیے. اگر آپ کو کوئی شعر آتا ہو تو آپ اس میں اس کے ریلیٹڈ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو نہیں آتا تو ضروری نہیں ہے اس کو ایڈ کرنا. اپنے
ورڈز میں، سمپل ورڈز میں جیسے آپ کو شعر کی سمجھ آ رہی ہے آپ نے بالکل اسی طرح تشریح کو لکھ دینا ہے. کوئی اپنے رٹے نہیں لگانے اور نہ ہی آپ کو لفظ بلفظ یاد کرنے کی ضرورت ہے. آپ یہ اس کو سمجھیں شعر کو، اور سمجھ کر جو آپ کو سمجھ آتی ہے اس کو ترتیب کے ساتھ لکھ دیں. تو یہی آپ کی تشریح ہوگی. تو اسی لیے یہ آگے ہے کہ شاعر اسی لیے کہتا ہے کہ وہ اپنی بے سر و پا زندگی سے تنگ آ چکا ہے. وہ کہتا ہے کہ شاعر اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہے کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ اگر اسے کسی جگہ بھی چین سے بیٹھنا نصیب نہ ہو تو وہ گھبرا جاتا ہے. اگر زندگی مسلسل گردش کی صورت اختیار کر جائے تو انسان بوکھلا جاتا ہے اور اپنی کیفیت کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ میں انسان ہوں، کوئی شراب کا پیالہ نہیں ہوں کہ جو مسلسل گردش میں رہے تو بھی اسے کوئی فرق نہ پڑتا. اس لیے شاعر اپنی زندگی میں آنے والی بے درپے مصیبتوں کی وجہ سے گھبرا گیا ہے اور شکوے کے انداز میں اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ کوئی انسان ہے، کوئی شراب کا پیالہ نہیں ہے کہ اس میں شراب ڈالتے جاؤ اور وہ بھرتا جائے گا. ٹھیک ہے، وہ بھی بھر جاتا ہے تو اس کی شراب بھی پیالے سے باہر گر جاتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی جو ہے انسان ہوں، میں بھی اپنی تکلیف جو ہے ایک حد تک برداشت کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے، یہ تھا شعر نمبر 2. امید آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. چلتے ہیں نیکسٹ شعر کی طرف. شعر نمبر 3 ہے، یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں. ٹھیک ہے، لو کہتے ہیں تختی کو، جہاں کا مطلب دنیا، حرف مقرر دوبارہ لکھا گیا، حرف مقرر دوبارہ لکھا گیا. تو اس شعر کا مفہوم ہے، یا رب یہ زمانہ مجھے کیوں مٹا رہا ہے، میں دنیا کی تختی پہ دوبارہ لکھا ہوا کوئی لفظ نہیں ہوں. اس شعر کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی تشریح میں شاعر اس شعر میں شکوے کے انداز اختیار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ زمانہ اس کی قابلیت کی قدر کرنے کی بجائے اس سے مٹانا چاہتا ہے. کیا اس میں شاعر کہہ رہا ہے، شاعر اپنا شکوہ بیان کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ زمانہ اس کی قابلیت کی قدر نہیں کرتا اور اسے مٹانا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دنیا اس کے فن کی قدر نہیں کرتی لیکن اس کے بجائے وہ اسے مٹانے پر تل گئی ہے، اس کی قدر کرنے کی بجائے اسے مٹانے پر تل گئی ہے. اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ اہل ہنر کی قدر نہیں کرتے. اکثر یہ دیکھا گیا ہے نا، لوگ جو بھی ہنرمند ہو اس کی قدر نہیں کرتے، اس کو وہ عزت وہ مقام نہیں دیا جاتا، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ انہیں نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے اور انہیں غلط یا 2 بار لکھے ہوئے حرف کی طرح مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، بلکہ ان اہل ہنر کے مرنے کے بعد انہیں احترام دیا جائے لیکن زندگی میں کبھی انہیں ان کا حق نہیں ملتا. اکثر کیا ہوتا ہے کوئی ہنرمند ہے تو جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی تعریف کی جاتی ہے، اس کے بارے میں اچھے جو ہے وہ الفاظ بولے جاتے ہیں، ان کا احترام کیا جاتا ہے، لیکن جب وہ زندہ ہوتے ہیں تو ان کی قدر نہیں کی جاتی. شاعر نے اس شعر میں یہ بات واضح کی ہے. تو شاعر نے اپنی تکلیف اور مٹائے جانے کو حرف مقرر سے تشبیہ دی ہے. بعض دفعہ لکھتے ہوئے کوئی لفظ یا حرف 2 بار لکھا جاتا ہے اور پھر بعد میں اضافی لفظ یا حرف مٹا دیا جاتا ہے کیونکہ وہ غیر ضروری ہوتا ہے. اس لیے شاعر یہ شکوہ کرتا ہے کہ اے رب، میں اس جہاں کی لوح پر لکھا ہوا کوئی اضافی یا غیر ضروری حرف تو نہیں ہوں جو زمانہ مجھے مٹانے کے در پہ ہے. یعنی شاعر اس کے برعکس خود کو بامقصد اور ضروری تصور کرتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں جو میرا کچھ مقصد ہے اور میں وہ اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ تصور کرتا ہے کہ میں ضروری ہوں، اس لیے کہ وہ کہتا ہے میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہوں گیا کہ مجھے جو ہے کوئی لکھ کے تو کوئی جو ایکسٹرا لفظ لکھتے غلط ہو جاتا ہے تو اس کو مٹا دیتا ہے، کوئی میں ایسا لفظ تو نہیں ہوں، میری کوئی اہمیت ہے. وہ اپنی اہمیت کو بیان کرتا ہے. اس شعر سے ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ کوئی بھی انسان بے مقصد نہیں ہوتا. ہر انسان کی تخلیق کا ایک تو بنیادی مقصد ہوتا ہے.
یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر انسان کو کچھ نہ کچھ اس میں خاص خوبیاں اور صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں جنہیں پہچان کر کام میں لانا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاعر اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کوئی بھی شخص حرف مقرر کی طرح بیکار اور غیر ضروری نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی انسان، وہ یہ شاعر بتانا چاہتے ہیں، کوئی بھی انسان ہے جو بلا وجہ جو ہے وہ دنیا میں نہیں آیا، اس کی تخلیق ایسے بلا وجہ نہیں ہوئی، اس کا دنیا میں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور وہ اس تختی پہ لکھا ہوا حرف وہ اضافی حرف کی طرح نہیں ہے کہ جس کو مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اس کی کوئی نہ کوئی انسان کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو تھا شعر نمبر 3، امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلتے ہیں نیکسٹ ہے شعر نمبر 4۔ حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گنہگار ہوں کافر نہیں ہوں میں۔ اس میں جو ورڈز میننگ ہے، عقوبت کہتے ہیں عذاب، سزا۔ ٹھیک ہے، تو شعر کا مطلب ہے سزا کے لیے کوئی بھی حد ہونی چاہیے، آخر میں گنہگار ہوں کافر نہیں ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ سزا کے لیے کوئی حد ہونی چاہیے، کہ وہ کہتا ہے میں کافر نہیں ہوں، گنہگار ہوں۔ تو اس کی تشریح میں شاعر اس شعر میں شکوے کے انداز میں اپنی زندگی کی تلخیوں اور مصیبتوں کا ذکر کر رہا ہے۔ عام طور پر تصور ہے کہ کسی بھی مجرم کو جو سزا دی جاتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی حد مقرر ہوتی ہے، یعنی کہ اگر کسی کو کوئی اس کے سزا دی جاتی ہے جرم کی تو کوئی حد ہوتی ہے، یہ فطری چیز ہے، کیونکہ کسی بھی کسی کو بھی لامحدود سزا نہیں دی جا سکتی۔ لیکن شاعر کو اس بات کا شکوہ ہے کہ اس کی زندگی میں جو مصیبتیں، تکلیفیں، غم اور پریشانیاں ہیں وہ ایک ایسی لامحدود سزا کی طرح ہیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی مصیبتیں، تکلیفیں اتنی ہیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، اس کا اپنی زندگی سے اختیار ختم ہو چکا ہے، اس کو لگتا ہے جیسے ایک مسلسل جبر ہے جو اس کی زندگی کو چلا رہا ہے، یعنی کہ وہ زبردستی اپنی زندگی کو چلا رہا ہے، اس کی مصیبتیں ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ دوسرے مصرعے میں شاعر نے اسی شکوے بھرے انداز میں یہ بات بتائی ہے کہ وہ تو صرف گنہگار ہے جس سے اس کی سزا ملنی چاہیے، لیکن وہ کوئی کافر نہیں ہے جسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سزا کے لیے دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ شاعر کہتا ہے پہلے مصرعے میں کہ وہ اس کی مصیبتیں، تکلیفیں ایسی ہیں کہ جو اس کو سزا ملنی چاہیے اس سے بڑھ کر اس کو سزا مل رہی ہے، اس کی مصیبتیں، تکلیفیں اتنی ہیں کہ اس کو لگتا ہے کہ جو یہ ایسی سزا ہے، ایسی تکلیف ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو ساتھ ہی دوسرے شعر میں اس نے یہ شکوہ بھی کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، ٹھیک ہے مجھ سے گناہ ہوئے ہیں لیکن میں کافر تو نہیں ہوں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس شعر کے دو پہلو ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ مصیبتیں اور غم وہ ہیں جو محبوب کی طرف سے اسے دیے گئے ہیں، اور محبوب ایسا ظالم اور جابر ہے کہ اس کا ظلم ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے محبوب کی طرف سے جو تکلیفیں ملی ہیں، ایک تو یہ پہلو بتایا گیا، وہ ایسا بے رحم ہے اس کا محبوب کہ اسے عاشق کے حال پر رحم نہیں آتا۔ روایتی شاعری میں محبوب کا یہی تصور عام ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو مسلسل عذاب میں مبتلا رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا اس شعر کا پہلو یہ ہے کہ یہ قسمت کے ستم ہے، یعنی شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں دکھ اور ستم اتنے زیادہ ہیں، یوں لگتا ہے کہ وہ گناہ گار نہیں بلکہ ایک کافر ہے جسے مسلسل عذاب میں مبتلا رکھا گیا ہے۔ اس پہلو کا غالب کی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ غالب تمام عمر مسلسل غم اور مصیبتوں کا شکار رہا، اسی لیے وہ اس زندگی کو بھی اپنے بس ستم کی زندگی، وہ کہتے ہیں کہ ستم مجھ پہ ڈھایا جا رہا ہے، جو مجھ پہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، مجھے امید ہے آپ کو اس شعر کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی، تو آپ نے اپنے ورڈ میں جیسے آپ کو سمجھ آئے تو آپ نے اپنے ورڈز میں جتنا بھی آپ اس کی ڈیٹیل لکھ سکتے ہیں شعر کی آپ لکھ دیں، تو وہ آپ کی تشریح زبردست ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں نیکسٹ۔
नेक्स्ट है शेर नंबर 5। किस वास्ते अजीज़ नहीं जानते मुझे, किस वास्ते अजीज़ नहीं जानते मुझे, लालो ज़ुमर्द व ज़र व गोहर नहीं हूँ मैं। इसमें जो वर्ड्स हैं, अजीज़, अजीज़ का मतलब प्यारा, पसंदीदा, ज़र का मतलब दौलत, और गोहर, गोहर कहते हैं एक मोती को। इसका मफ़हूम है, मतलब जो इसके शेर का है कि वो कहते हैं इससे, ए महबूब तुम मुझे अजीज़ क्यों नहीं रखते हो, क्या इसलिए कि मैं मालो दौलत नहीं रखता। ठीक है, तो शायर है जो इस तशरीह में कहते हैं, इसकी वजह ये है कि हम इस दुनिया में जी रहे हैं, मतलब वो कहते हैं जो शायर इसमें बयान कर रहे हैं उसकी वजह ये है कि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहाँ इंसान की इज़्ज़त उसकी खूबियों की वजह से नहीं की जाती, बल्कि मालो ज़हर की वजह से की जाती है। ये नहीं देखा जाता कि इंसान के पास हुनर क्या है, बल्कि ये देखा जाता है कि इंसान की कदर किस कदर अमीर है, किस कदर मालो ज़हर इसके पास है। उसी मेयार और सोच को मादियत परस्ती कहते हैं। ठीक है, कि वो कहते हैं कि इस दौर में जिसमें हम जी रहे हैं, इंसान को उसकी जो है ना हुनर की वजह से इज़्ज़त नहीं मिलती, बल्कि उसको उसके मालो ज़हर की वजह से दौलत वो इज़्ज़त मिलती है कि वो कितना अमीर है। शायर भी इसी दुख का इजहार करते हुए कहता है कि होना तो ये चाहिए था कि उसकी इज़्ज़त उसके फ़न और हुनर की वजह से होती, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि वो कहते हैं कि क्योंकि उसके पास मालो ज़र नहीं है, और वो माशरे में सिर्फ इसी को इज़्ज़त और तौकीर मिलती है जो दौलत रखता है, सिर्फ इसी को कदर की निगाह से देखा जाता है जिसके पास मादी वसाइल होते हैं। इस शेर को रवायती अंदाज में भी देखा जा सकता है कि महबूब उसे कोई इज़्ज़त देने के लिए तैयार नहीं, वो इसे अजीज़ नहीं रखता। वो कहते हैं कि इसमें शायर कहता है कि उसका महबूब जो उसको इज़्ज़त नहीं देता, उसको कोई अजीज़ नहीं रखता, तो इसलिए कि वो कोई लाल ज़मुरद और गोहर नहीं रखता, यानी कि उसके पास कोई लाल मोती जौहर नहीं है, वो अमीर नहीं है। शायर के लिए ये दुख किसी करब से कम नहीं। ख्वाजा आतिश ने इस कैफियत को कुछ यूँ बयान किया है, किसी ने मोल ना पूछा दिले शिकस्ता का, किसी ने मोल ना पूछा दिले शिकस्ता का, कोई ख़रीद के टूटा प्याला क्या करता। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी कि इस शेर में शायर जो है वो शिकवा कर रहा है कि उसका महबूब उसको शायद इसलिए अजीज़ नहीं रखता कि क्योंकि वो अमीर नहीं है, उसको माल ज़ार नहीं है, क्योंकि हर इंसान की जो कदर उसकी माल दौलत से होती है, कोई उसकी हुनर की वजह से उसकी इज़्ज़त नहीं करता। ये था इस शेर का मतलब। चलते हैं नेक्स्ट है शेर नंबर 6। रखते हो तुम कदम मेरी आँखों से क्यों दरेग, रखते हो तुम कदम मेरी आँखों से क्यों दरेग, रुतबे में महरुमा से कमतर नहीं हूँ मैं। तो वर्ड्स मीनिंग है दरेग, दरेग का मतलब है इनकार करना। महर, महर कहते हैं सूरज को, माह कहते हैं चाँद को। ठीक है, तो इस शेर का मतलब है तुम मेरी आँखों से बच के क्यों चलते हो, क्या मैं सूरज और चाँद से रुतबे में कमतर हूँ। ये शेर शायर जो अपने आप को इसमें बयान करके कह रहा है। तो तशरीह में शायर इस शेर में महबूब की बेरुखी को नुमायाँ कर रहा है। वो अपने महबूब की बेरुखी बयान कर रहा है कि महबूब कभी भी इस रास्ते पर कदम नहीं धरता जिस पर शायर अपनी आंखें बिछाए हुए उसका इंतज़ार कर रहा है। दरअसल उर्दू की जो ये रवायती शायरी है इसमें अक्सर महबूब के संग दिल होने के बारे में ज़्यादातर इसमें वो ये बताया गया कि महबूब को संग दिल बताया गया है उसकी शायरी में, जिससे कभी आशिक की हालत पर रहम नहीं आता। वो उसे बुरे हालों में देखकर भी कभी नहीं पिघलता, वो उसे हमेशा अजियत और मुसीबत में मुब्तला रखता है। यानी कि शायर जो है वो घुटता रहता है, वो जो आशिक है और उसका महबूब उस पर रहम नहीं करता। अक्सर जो शायर है ना वो अपने महबूब की जो है ना संग दिली बयान करते हैं अपनी इन गज़लों में, शायरों में। ठीक है, तो शायर भी महबूब से शिकवा करता है कि भले तुम चाँद सितारों पर कदम रखने वाले हो, लेकिन याद रखो कि मैं भी रुतबे और मकाम में किसी चाँद सितारे से कम नहीं हूँ।
اگر تمہاری راہ میں آنکھیں بچھائے بیٹھا ہوں تو اس کی وجہ عشق ہے جس کے لیے میں اپنی عزت اور مقام تو کیا جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن عاشق کو یہ گلہ ہے کہ محبوب ہمیشہ اس راستے سے گریزاں رہتا ہے جس پر وہ اپنی آنکھیں بچھائے منتظر ہوتا ہے۔ شاعر سمجھتا ہے کہ محبوب کو یہ ستم گری چھوڑ کر عاشق کی حسرت دیدار کا خیال کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مطلب ہے اس کا کہ شاعر اس میں جو ہے نا وہ اپنے محبوب سے شکوہ کر رہا ہے کہ میں اس کے راستے میں بیٹھا ہوا اس کا انتظار کر رہا ہوں، لیکن اس کا جو محبوب ہے وہ اس کے راستے میں بیٹھنے کی پرواہ نہیں کرتا، اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، دوسرے راستے کو اپنا لیتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے تو کیا میں چاند ستاروں سے کم ہوں جس کو تم اچھا سمجھتے ہو؟ تم جہاں پہ ان کو سمجھتے ہو، جانا چاہتے ہو اپنے رتبے کو، کیا میرا رتبہ، یا وہ کہتا ہے کہ میرا مقام، میری محبت اس سے کم ہے کہ بھئی چاند ستاروں سے کہ تم اس کو نظر انداز کر کے جا رہے ہو؟ کہ محبوب سے شاعر اس غزل میں، اس شعر میں شکوہ کر رہا ہے اس کی بے رخی کا، کہ وہ اس کو نظر انداز کر کے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے اس شعر کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلتے ہیں نیکسٹ ہے شعر نمبر 7۔ کرتے ہو مجھ کو منائے قدم بوس کس لیے، کرتے ہو مجھ کو منائے قدم بوس کس لیے، کیا آسمان کے بھی برابر نہیں ہوں میں؟ تو اس کے لفظ میں نے قدم بوس کا مطلب ہے جس کے قدموں کو بوسہ دیا جائے، یعنی کہ چوما جائے، قدموں کو چومنا، بوسہ کہتے ہیں چومنے کو۔ تو اس شعر کا جو مطلب ہے وہ ہے، اے محبوب تم مجھے اپنی قدم بوسی سے کیوں روکتے ہو، کیا میں آسمان کے بھی برابر نہیں ہوں؟ ٹھیک ہے، یہ اس میں وہ اپنے محبوب سے بات کرتے ہوئے شکایت کر رہا ہے۔ تو اس کی تشریح میں شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب کی بے رخی کا ذکر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے محبوب اس سے تو قدم بوسی سے منع کرتا ہے، لیکن دوسری طرف آسمان اس کی قدم بوسی کو جھکتا ہے۔ اس تفریق پر شاعر شکوے کے انداز میں سوال کرتا ہے کہ کیا وہ آسمان سے بھی کم تر ہے؟ دراصل شاعر محبوب کی محفل کی حضوری چاہتا ہے، یعنی کہ وہ شاعر چاہتا ہے کہ اس کو اس کی محبوب کی محفل ملے، اس کی محفل میں بیٹھے۔ اس کے لیے وہ 2 قدم بوسی کی ترکیب استعمال کرتا ہے۔ 2 قدم بوسی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے پاؤں کو یعنی کہ اس کی محفل میں رکھنا چاہتا ہے، اس کو اس نے تشبیہ دی ہے، لیکن اسے محبوب کی محفل میں حضوری کی اجازت نہیں ملتی، لیکن اس کو اپنے محبوب کے محفل میں جانے کی اجازت نہیں ملتی، جس پر شاعر کڑتا ہے اور کہتا ہے کہ کڑنے کے باوجود وہ محبوب کے مقام اور رتبے کو مبالغے کے انداز میں پیش کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کڑتا بھی ہے پھر بھی وہ محبوب سے بیان کرتا ہے، کہتا ہے اس سے وہ بتاتا ہے کہ میرا محبوب تو وہ کہ جس کی محفل میں حضوری کے لیے آسمان بھی جھک جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا محبوب تو وہ ہے جس کی حاضری کے لیے اس کو دیکھنے کے آسمان بھی جھک جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی قدر و قیمت کا احساس دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے بھی معمولی نہ سمجھا جائے۔ اس راہ عشق میں کندن کر دیا ہے اس کو، اس کے عشق نے، اب اس کا مقام بھی چاند ستاروں اور آسمان سے زیادہ ہے۔ اس لیے شاعر سوالیہ انداز میں پوچھتا ہے کہ کیا اس کا مقام آسمان سے بھی کم تر ہے کہ اسے تو حضوری کی اجازت دے دی جائے لیکن مجھے نہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے کہ شاعر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی وہ اپنے وہ محبوب کی محبت کو اس طرح بیان کر رہا ہے کہ تعریف کرتے ہو کہ آسمان بھی اس کی محبت کے لیے جھک جاتا ہے، اس کے قدموں میں آ جاتا ہے، تو وہ میرا محبوب اس کو بھی اہمیت دیتا ہے، تو کیا میں اس سے اتنا کم تر ہوں، میری کوئی قدر کوئی اہمیت نہیں ہے کہ میں اس کی محفل میں جاؤں اور اس کے پاس بیٹھوں یا اس کو دیکھ سکوں؟ یہ اپنی حسرت پہ وہ کڑتا ہے کہ اس کا محبوب اس کو اہمیت نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، یہ تو تھا اس شعر کا مطلب۔ چلتے ہیں نیکسٹ ہے شعر نمبر 8۔ غالب وظیفہ خوار ہو دو شاہ کو دعا، غالب وظیفہ خوار ہو دو شاہ کو دعا، وہ دن گئے جو کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں۔ ٹھیک ہے، اس کے مطلب میں وظیفہ خوار ہے وظیفہ یا انعام لینے والا۔ تو اس شعر کا مطلب ہے غالب اب تم بادشاہ کے وظیفہ خوار ہو کہ تمہیں وظیفہ مل چکا ہے، اس لیے اسے دعا دو۔ اب وہ دن گئے جب تم کہتے تھے کہ تم اس کے نوکر نہیں ہو۔
ٹھیک ہے. اس شعر کا یہ مطلب ہے کہ غالب اب تم بادشاہ کے وظیفہ خوار ہو، اس لیے اس سے دعا دو. اب وہ دن گئے جب تم نوکر نہیں تھے. اس شعر میں جو شاعر ہے وہ تاریخ دور مغلیہ اور بعض شعراء کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہوئے بتا رہا ہے، اس کی بات سامنے لا رہا ہے. یہ شعر جو ہے یہ مغلیہ دور کے جو بادشاہ تھے، جو لوگوں کو وظیفے دیا کرتے تھے، ان پہ وظیفے مقرر کر دیتے تھے اور ان کو اپنے پاس نوکر رکھ لیتے تھے. یہ شعر ان کے بارے میں ہے. اور یہ شعر جو شاعر نے بیان کیا ہے مغلیہ دور کے بارے میں بتاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ان کو زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے. بالخصوص مغلیہ دور حکومت میں بعض نامی گرامی شعراء شاہی دربار سے وابستہ جو شاعر تھے جو مغلیہ دور کے، وہ ایک دربار سے جو ہے وہ مغلیہ دور کی حکومت میں ان کے ساتھ وابستہ تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے. انہوں نے اس دور کی تاریخ محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ بعض حکمرانوں کی شان و قصیدے بھی لکھے. ٹھیک ہے. وہ جو شاعر تھے جو مغلیہ دور میں بادشاہوں کے ساتھ ہوتے تھے، اس حکومت میں ان حکمرانوں کے ساتھ رہتے تھے، ان کے ساتھ وہ قصیدے بھی لکھتے تھے اور شاعری بھی کرتے تھے. یہ ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں تو جن میں ان کی بہادری و انسانی دوستی، فیاضی و سخاوت اور خصوصاً تذکرہ کیا جاتا تھا. ان کے بیان میں ان شعراء کو باقاعدہ تنخواہیں دی جاتی. وہ جو شعراء تھے یعنی کہ جو شعر لکھنے والے، شاعر کی جمع شعراء، وہ جو تھے وہ بالخصوص تنخواہیں ان کو دی جاتی تھی. جب وہ شعر لکھتے تھے یا ان کے قصیدے پڑھتے تھے تو ان کے وظیفے لگا دیے جاتے تھے، وظیفے مقرر کر دیے جاتے تھے جو انہیں ہر مہینے ملتے تھے تنخواہ کے ساتھ. ٹھیک ہے. یوں انہیں معاشی فکر سے بھی آزاد کر دیا کہ انہیں معاشی فکر نہیں ہوتی تھی. معاشی فکر کی کیا ہوتی ہے کہ ان کو تنخواہ دی جاتی تھی، انہیں گھر چلانے کا، اپنے اخراجات کا فکر نہیں ہوتا تھا. وہ ان کے شعر لکھتے تھے، ان کے قصیدے پڑھتے تھے تو حکمرانوں کے لیے، تو وہ ان کی وظیفے لگا دیتے تھے، ان کو تنخواہ دیا کرتے تھے جس سے ان کی معاشی فکر دور ہو جاتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ انہیں خوب پذیر رضائی ملتی تھی، ان کو عزت ملتی تھی اور عزت سے ان کو نوازا جاتا تھا، ان کو انعامات بھی دیے جاتے تھے. تو مرزا غالب بھی اس شعر میں سے ایک شاعر میں سے ایک شعراء میں سے ہیں. دراصل ذوق کے بعد مرزا غالب بہادر شاہ ظفر کے استاد مقرر ہوئے، جن کا باقاعدہ وظیفہ مقرر کیا گیا جو انہیں ساری زندگی وظیفہ ملتا رہا. اس شعر میں ان کا مدعا بھی یہی ہے کہ اے غالب وہ دن گزر چکے جب بات بات پر یہ کہتے تھے کہ میں کسی کا نوکر یا غلام نہیں ہوں، ملازم نہیں ہوں. وہ کہتے تھے اس کو کہ تمہارے وہ دن گزر چکے جب تم کہتے تھے میں کسی کا نوکر یا ملازم نہیں. اب تو تمہیں باقاعدہ شاہ کے نوکر ہو اور اس کے جو ہے شاہ کے نوکر ہونے کے ساتھ ساتھ تمہیں عزت بھی مل رہی ہے، تمہیں تنخواہ بھی مل رہی ہے اور تم اب اس کے نوکر ہو. اب یہ مت کہو کہ میں اس کا نوکر نہیں ہوں، اب تم اس کو دعا دو جس نے تمہیں یہ نوکری دی ہے. ٹھیک ہے. امید ہے اس شعر کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. میں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو یہ تشریح بتا دی ہے. آپ اپنے ورڈز میں جیسے آپ کو سمجھ آئے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ضرور کمنٹس میں بتائیں اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا میرے چینل کو تاکہ اور بیل آئیکن پر بھی پریس کیجیے گا کیونکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو ساتھ ساتھ ملتی رہیں. ٹھیک ہے. تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اجازت دیں. اللہ حافظ.